بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے آج کی رات قبولیت دعا کی رات ہے. اپنے آقا کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه وبكاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم محرم کی ان راتوں میں کی گئی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی مقصد طہارت اور حیات لے کر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دے. یقیناً ان مجالس کے برپا کرنے میں کئی مومنوں کی محنتیں زحمتیں ہوتی ہیں کہ کن کے چہرے نظر آتے ہیں کچھ کے چہرے نظر نہیں آتے. اور یقیناً ہر محنت کرنے والی کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں خالصتاً پروردگار عالم کے لیے یہ کام انجام دوں. ہر فرد کا مجلس اعزاء میں آنا یہ پارٹیسپیشن ہے امام حسین کی عزاداری کی تقویت کی کہ اگر مومنین کی شرکت نہ ہو مومنین کا حضور نہ ہو مومنین مجلس میں نہ آئیں تو واقعاً ہم اس روح عزاداری کو دنیا کے لیے دکھا نہ پائیں. لیکن الحمدللہ اس تعداد میں جہاں جہاں میں جا رہا ہوں بلخص
जवानों का मजलिस इमाम हुसैन में आना और जवाने के कुलूब में इमाम हुसैन की मोहब्बत का आ जाना और इस कदर इमाम हुसैन से लगाव मोहब्बत, ये कामयाबी की निशानी है। अब सवाल यह है कि इमाम हुसैन आपको फर्श अज़ा पे लेकर आए। कुछ ड्यूटीज़ इमाम की हैं उम्मत के लिए, कुछ ड्यूटीज़ उम्मत की हैं अपने इमाम के लिए। इमाम का काम यह है कि आपको पैगाम देकर जाए, इमाम का काम यह है कि आपको बता कर जाए कि हक क्या है बातिल क्या है। कि आज किसी भी शिया जवान के जहन में ये खलिश तक नहीं है यजीद और इमाम हुसैन के हवाले से, आज किसी भी शिया जवान के जहन में ये शुबहा तक नहीं है माविया और अली इब्न अबी तालिब के हवाले से। हम क्लियर हैं क्योंकि मासूमीन ने इतना क्लियर पैगाम दिया अपने खुतबों में, अपने अमल से, अपने किरदार से, कि आज हम कंफ्यूज न रहें कि हक क्या है बातिल क्या है। एक इब्न साद है जो हुकूमत की लालच है, दूसरी तरफ उन्होंने हुर की मिसाल आपके लिए रखी है। करबला मजमुआ है, यानी करबला में 80 साल का बूढ़ा भी है, करबला में 14 साल का नौजवान भी है, करबला में 20 साल का अली अकबर भी जवान भी है, करबला में खातून भी है जनाब ज़ैनब की सूरत में, करबला में 6 महीने का बच्चा भी है, करबला में 4 साल की बच्ची भी है, करबला में ज़ुहैरी मकतब वो सुन्नी भी है जो बाद में आके शिया बना, करबला में रंग के एतबार से सफ़ेद रंग वाला भी है, करबला में काले रंग का जनाब जौन भी मौजूद है, करबला में मसीहुल मकतब वो जनाब वहब कल्बी भी मौजूद हैं जो बाद में आके मकतब अहले बैत में आ गए। तो करबला मसीहियत, करबला सुन्नियत, करबला शियत, करबला रंग के एतबार से, करबला एज के एतबार से, हर किसी को इमाम हुसैन ने क्या किया है, करबला में जमा किया है। ये बताने के लिए कि अगर निज़ाम विलायत को आगे ले जाना चाहते हो तो निज़ाम विलायत में हर इंसान ने कुर्बानी देनी है। ये नहीं कि जवान कहे मैं कुर्बानी दूंगा, 80 साल का बूढ़ा कहे हमने तो जिंदगी गुजार दी, हम क्या कुर्बानी देंगे। लेकिन देखिए करबला में जनाब सईद 17 तीर अपने बदन पे लेते हैं हिफाजत इमाम हुसैन के लिए। करबला में वो काले रंग वाला जौन जिसके चेहरे को इमाम हुसैन अपने होठों से बोसा देते हैं और कहते हैं वाक़ईअन तुमने वफा की क्या कर दी, हद कर दी। करबला मजमुआ है उन इंसानों का जो किसी भी मुआशरे को तशकील देते हैं। अगर आप इस मुआशरे में रहते हैं, यहाँ बूढ़ा भी है जवान भी है, और उसी तरह मजलिस इमाम हुसैन में हर रंग और हर नस्ल वाला शिरकत कर रहा है, क्योंकि पैगाम इमाम हुसैन सिर्फ एक मकतबी पैगाम नहीं है। पैगाम इमाम हुसैन सिर्फ शियों के लिए नहीं है, पैगाम इमाम हुसैन बका इंसानियत के लिए है कि अगर मुआशरे में अदल नहीं होगा इंसानियत बाकी नहीं रह सकती। अगर मुआशरे में फिस्क फजूर होगा आपका मुआशरा तबाह होगा। अगर मुआशरे में शराब और नशा और बेहयाई आम होगी आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। तो अहले बैत बका इंसानियत के लिए निकले। एक तरफ इंसानियत को बचाने वाला इमाम है, दूसरी तरफ इंसानियत को तबाह करने वाला जालिम है। अब फरमाया आए दुनिया में रहने वालों, हम तुझे सफेदी भी दिखा कर जा रहे हैं और सियाही भी दिखा के जा रहे हैं। हम तुझे वो इमाम हुसैन की रहमदिली भी दिखा रहे हैं कि जो रोकने आया था उसको हुसैन पानी पिला रहे हैं, और दूसरी तरफ दुश्मन के दिल की शकावत भी दिखा रहे हैं कि 6 महीने का बच्चा है, पानी मांगता है लेकिन कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो करबला सिर्फ तारीख का वाक़या नहीं है, करबला एक रेवोल्यूशन का नाम है। अब 1400 साल के फासले के बाद आप सब ने एक नारा मारा लब्बैक या हुसैन, कि मौला हुसैन हम आपके बुलाने पर आने के लिए तैयार हैं। मतलब जब आप हज पे जाते हो तो कहते हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ खुदा तूने बुलाया हम आ गए। मजलिसों में आकर कहते हैं लब्बैक या हुसैन, मौला हुसैन आपने फर्श अज़ा पे बुलाया मैं आ गया। तो ये बुलावा सिर्फ मजलिस फर्श अज़ा की हद तक महदूद नहीं है, ये बुलावा पूरी जिंदगी के लिए है कि वाक़ईअन मेरी जिंदगी ऐसी है कि मैं इमाम हुसैन के सामने इसी तरह चमक सकूं जिस तरह असहाब इमाम हुसैन चमके थे। तो हमने कुछ सिफात बताई। अब सिफात इतनी है कि वाक़ईअन एक अशरे में गुंजाइश नहीं होती, हर सिफत को खोल के जवान को समझाना पड़ता है। कि हमने कहा पहली सिफत सिफत बसीरत है। जब तक ये बसीरत नहीं तब तक इंसान को हक़ व बातिल की तलाश नहीं है। आज देखिए ओमान में, ओमान अरब कंट्रीज के हवाले से वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे बहुत पीसफुल लोग हैं।
کیونکہ وہاں پہ اکثر جن کا مذہب اور مکتب ہے وہ عبادی بولتے ہیں، ان کو مالکی المکتب ہے، شیعوں کی طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. وہاں کسی بھی مسجد سے اذان آئے ذرہ برابر بھی تعصب نہیں ہے کہ کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے. یعنی واحد عرب ملک ہے جہاں شیعہ سکون سے رہتے ہیں. اور آج اٹیک بھی اسی ملک میں ہوا ہے شیعوں پر. یہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمان میں بھی کسی شیعہ پہ اٹیک ہو سکتا ہے. مطلب آج بھی ذکر امام حسین ان کو کھٹک رہا ہے، آج بھی وجود شیعت ان کو کھٹک رہا ہے. کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کا وجود بعض لوگوں کے لیے باعث تکلیف تھا، کیونکہ اگر اچھے سے اچھا بندہ موجود ہوگا تو لوگ بروں کو تانا دیں گے، لیکن اگر اچھائی نہیں ہوگی تو برے کو کوئی تانا نہیں دے گا. آج پوری دنیا کو کون کھٹک رہا ہے؟ ایک اسلامی ملک کھٹک رہا ہے. کیوں بھائی؟ کہ بھائی کسی کو پرابلم نہیں ہے، سارے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک ہی ملک ہے جو لوگوں کو جگانا شروع کر دیتا ہے، یہ ایک ہی قوم ہے جو لوگوں کو جگانا شروع کر دیتی ہے. ورنہ ہر طریقے سے انہوں نے سب کو منوا لیا تھا. یہ آپ مذاق مت سمجھیں کہ اچانک سے مثلا انہوں نے اٹیک کر دیا اسرائیل پر اور جس کے ریئیکشن میں اسرائیل نے اتنا بڑا جواب دیا. نہیں، یہ اسی لیے کیا گیا کیونکہ اگر وہ اٹیک نہ ہوتا اور آج اتنی شہادتیں ہو گئیں تو آج شرم آتی ہے بعض ملکوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو ایک اچھے انسان کا ہونا برے کے لیے بہت باعث خطرناک ہوتا ہے. ایک اچھا کسی کے لیے گالی بن جاتا ہے کہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ چور ہو فلاں کی وجہ سے، آپ فاسق ہو فلاں کو دیکھو، آپ عبادت نہیں کرتے فلاں کو دیکھو. تو وجود اہل بیت حکمرانوں کو کھٹکتا تھا تبھی، حالانکہ اہل بیت نے کوئی لشکر کشی نہیں کی. آپ چوتھے امام کے بعد دیکھیں کسی امام نے لشکر کشی نہیں کی. پھر اہل بیت کو قتل کیوں کرتے تھے؟ پھر اہل بیت کو مارتے کیوں تھے؟ صرف ان کی فلسفی کی وجہ سے. وہ فلسفی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آج ہمارے بعض نادان خطیب اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. ارے معاشرے میں اچھائی نہیں ہوگی تو حسینیت کس طرح بات نظر کس طرح آئے گی؟ ولایت امیر المومنین کس طرح نظر آئے گی؟ ایک زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کا دین زندہ ہو. ایک زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کی ثقافت زندہ ہو. اگر ثقافت زینبی، اگر ثقافت حسینی ہمارے معاشرے میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسئلہ اس چیز سے نہیں ہے. آپ انگلینڈ چلے جائیے، جتنے جلوس نکالیے امام حسین کے علم بھی اٹھائیے، ان کو مسئلہ نام حسین سے نہیں ہے. لیکن اسی جلوس میں فلسطین کا جھنڈا لے کے نکالے ان کو مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہسٹری کے نعرے مارو لیکن اس کو آج پہ امپلیمنٹ نہیں کرو. مرا ہوا یزید جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس پہ لعنت بھیجو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ مت کہو کہ جس کے اندر اس یزید کی صفات ہیں وہ بھی یزید ہے اور ہم بھی اس کے مقابلے میں آئیں گے. یہ جو فکر امام خمینی کی فکر تھی کہ قوموں کو زندہ کیا جائے، مسلمان مفتی مولوی صرف منبر پر بیٹھ کر تاریخ کے قصے سناتا رہے، فلاں بہادر تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا. بھائی آپ کے اندر کون سی بہادری ہے؟ آج ہم یہ پڑھیں کہ امیر المومنین نے 1000 رکعت نماز پڑھی اور اس خطیب کو یہ شرم نہ آئے کہ میرا جوان 17 رکعت نماز نہیں پڑھتا. آج ہم سیدہ زینب کی چادر کی تو بات کریں کہ ہم شیعہ سوسائٹیوں میں گاڑیوں میں نہیں جاتے. یہی انچولی، یہی نیو رضویہ، یہی جعفر طیار، یہی آپ کا سولجر بازار. کیا ایک خطیب گاڑی سے نہیں آتا؟ کیا اسے نہیں پتا کہ معاشرے کے حجاب کی صورتحال کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہاں پہ کیا معاملات ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے معاملات کے کیا حال ہیں؟ لوگوں کے سوالوں سے پتا لگتا ہے کہ معاشرے میں کون سی بیماریاں ہیں. اور میں منبر پر سیدہ زینب کی چادر پہ تو پڑھوں لیکن یہ درد میرے دل میں نہ ہو کہ قوم کی کسی بچی کے سر سے چادر آج اتر رہی ہے. میں امیر المومنین کی نماز پہ تو پڑھوں، 4 شعر بھی لوگوں کو سناؤں، لیکن یہ درد نہ ہو کہ آج کا جوان 17 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا، کہ معاشرہ دن بدن پیچھے چلتا جا رہا ہے. کہ ایک بچہ یونیورسٹی جائے تو دیندار 4 سال کے بعد نکلے تو اس کا دین ختم ہو جائے. آج یہ ماحول آپ کی یونیورسٹیز کا بنا دیا گیا، یہ ماحول سوسائٹیز کا بنا دیا گیا کہ بڑی آسانی سے کوئی بولے کہ مولانا نامحرموں کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں، کبھی کبھی نہ لگے، حسن حسن نہ لگے، یہ پہچان ہی ختم ہو جائے. تو یہ دین مردہ ہو چکا ہے. پھر صرف شعار دین باقی رہے گا کہ جس طرح آج برملا پاکستان کا مطلب کیا کہ لا الہ الا اللہ. تو نعرے مارنے میں کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب یہ، لیکن وہ مطلب کیا آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تبھی ہمیشہ آغا قراتی کہتے ہیں نعرہ مارنا، ادعا کرنا. اس پر بھی روایتیں ہیں کہ مدعی کون ہوتا ہے. میں نے پچھلے سال پڑھا تھا
ادعا کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. مجلس میں آنا, مجلس امام حسین سننا آسان ہے, لیکن خود کو اہل بیت کے نیٹ ورک کے اندر ڈال کر ویسی زندگی گزارنا یہ مشکل تھا جس پر اہل بیت لانا چاہتے تھے. خط لکھنا امام حسین کو بڑا آسان ہے, مولا حسین آ جائیے, اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے. لیکن کتنے لوگ تھے جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے, کتنے لوگ تھے جو امام حسین کے پاس کربلا میں پہنچے. ایک ریزن, ابن زیاد نے موت کا خوف دیا. جس طرح آج اتنا مجمع بیٹھا ہے, ابن زیاد نے مجمع کو دیکھا اور کہا کہ میں وہ فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں, مطلب تمہارے سر جو ہیں کٹنے کے لیے تیار ہیں, موت سے ڈر گئے. دوسرا, جو حکومت سبسڈی دیتی تھی عوام کو, کہا کہ آج کے بعد اس سبسڈی کو بند کر دیں گے جو حسین بن علی کی مدد کے لیے جائے گا. مال کی محبت, جان کا خوف, جس کی وجہ سے امام حسین کو انہوں نے چھوڑ دیا اور فرزند رسول کربلا کے میدان میں تک و تنہا کیا ہو گئے, شہید ہو گئے. تو اگر حسینی معاشرہ بناؤ گے, کیوں امام زمانہ اپنی توقیات میں فرماتے ولو اجتمع شیعتنا, فرماتے اگر ہمارے شیعہ قلبی طور پر جمع ہو جائیں, اعتقادی طور پر جمع ہو جائیں, اعمال کے اعتبار سے جمع ہو جائیں, قول فعل عمل اگر ان کا ایک ہو جائے, تو فرمائے ہمارا ظہور بڑا قریب ہے, ہم آ جائیں, مولا آ جائیں. پھر وہی کیفیت اگر ہو جائے کہ امام کے لیے کوئی قربانی نہ دے سکے, امام کے فرمان پر کم, اب تو نہیں مولانا امام آئیں گے تو ہم کریں گے. بھائی ابھی کرو نا, یہ کیا بات ہے کہ امام آئیں گے تو ہم کریں گے؟ ابھی 24 گھنٹے کیا میرے ایسے ہیں کہ امام زمانہ مجھ سے کیا ہو جائیں, راضی ہو جائیں. نعمت جو سب سے بڑی امام حسین دے کر گئے, امر بالمعروف. عبد الملک مروان جب حاکم بنے, انہوں نے حکومت ہائے اسلامی میں امر بالمعروف پر پابندی لگا دی. پہلا خطبہ جو اس نے دیا وہ تقوی پہ دیا. اس نے کہا اے لوگوں, میں نے سنا ہے تم دوسروں کو تقوی کی دعوت دیتے ہو, لیکن تمہارے اندر خود تقوی نہیں ہے, لہذا آج کے بعد اگر کسی نے کسی کو تقوی کی دعوت دی, میں اس کا سر کاٹ دوں گا. تو مسلم معاشرے میں یہ بولنا لوگوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی متقی بننا ہے, خود بنو, کسی اور کو کیوں بول رہے ہو؟ کوئی برائی کر رہا ہے کرتا رہے, آپ کا کیا جائے, کوئی گناہ کر رہا ہے کرتا رہے, آپ کا کیا جائے. وہی سیکولرزم کا کانسیپٹ کہ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر رہے, باہر کیا ہو رہا ہے آپ کا نہ جائے. اب انسان گھر کے اندر تو نہیں, انسان سوسائٹی میں رہتا ہے, انسان اسکول میں جاتا ہے, انسان جاب میں جاتا ہے. آج ٹی وی آپ کے اوپر کتنا اثر رکھتی ہے, آج میڈیا آپ کے بچے کے اوپر کتنا اثر رکھتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہو وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے, اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. وہاں سے شروع ہوا. ایک شخص ہے مائیکل کو, اس نے کتاب لکھی ہے, مسیحی کرسچن واشنگٹن کا رہنے والا, کتاب لکھی. اس کا ترجمہ پرشن میں مجھے نہیں پتا اردو میں ہوا کہ نہیں, مختلف زبانوں میں اس کی کتاب کا ترجمہ ہوا. کتاب کا ٹاپک ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ کتاب اس نے کب لکھی؟ جب واشنگٹن میں ایک میٹرو میں کسی نشے زدہ بندے نے, شراب کی عالم میں تھا, اس نے کسی خاتون پہ اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. تو یہ کہتا میں میٹرو پہ یہ واقعہ دیکھ رہا تھا اور میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ سارے لوگ کھڑے تھے لیکن کسی نے اس خاتون کو بچایا نہیں. یہ اس معاشرے کی نشانی ہے جس میں امر بالمعروف نہیں, مطلب کوئی مرتا ہے تو مرے, کسی کی عزت جاتی ہے تو چلی جائے. کہتا میں نے سوچا اتنے دین آئے, کسی دین میں یہ تربیت عوام کو نہیں دی گئی کہ آپ برائی کو دیکھو تو روکو. کہتا جب میں ادیان کی تلاش میں نکلا تو میں اسلام تک پہنچا. اسلام میں جب میں نے اسٹڈی کیا کہ کس نے امر بالمعروف کو اتنا اونچا کیا تو میں نے اہل بیت تک پہنچا, اور اہل بیت تک پہنچنے کے بعد میں کربلا میں حسین ابن علی تک پہنچا کہ امت دیکھ رہی تھی نبی کے نواسے کو کاٹا جا رہا تھا, امت دیکھ رہی تھی اور لئی حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا, امت دیکھ رہی تھی اور نبی کی نواسیوں کو شام کی بازاروں میں لایا جا رہا تھا. یہ نشانی ایک مردہ معاشرے کی. امام حسین شہید ہو کے بتانا چاہتے ہیں اگر تمہاری نسلوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی, جس طرح آپ کے حکمرانوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی ہے, اگر معاشرے میں برے کو برا نہ بولا گیا, اب برے کو برے بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اصلاحاً اس کو بولیں کہ جناب جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, باقی آپ جانے اللہ کا معاملہ جانے, کم از کم اچھائی کو تو علم کرو, بلند کرو. کہ آج جس گھر پہ علم لگا ہے اس گھر کے نیچے رہنے والوں میں ادب عباس ہونا چاہیے. آج جو خاتون سیدہ زینب کا نام لیتی ہے اس کے وجود میں حیا زینبی ہونی چاہیے. آج جو جوان جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھتا ہے جناب علی اکبر والی بصیرت بھی ہونی چاہیے.
آج جو جناب حر کے مسائب پہ رہتا ہے اس کے وجود میں اطاعت امام ویسی ہو جیسے جناب حر میں تھی. ادب حر اس کے وجود میں ہونا چاہیے. آج اگر جناب جون پہ کوئی ہو رہا ہے تو خود کو اتنا قابل بنائے کہ وہ غلام امام زمانہ بن سکے. تو فرمایا اگر چاہتے ہو اصحاب امام حسین کی طرح چمکو تو تمہارے وجود میں صفات اصحاب امام حسین آنی چاہیے. تبھی فرمایا السلمان منا اہل البیت. یہ رسول خدا کے جملے ہیں, یہ امیر المومنین کے جملے ہیں. منا اہل البیت. اب لگاؤ فتویٰ کہ رسول اللہ سلمان کو منا اہل البیت کیوں کہا؟ اہل البیت صفت کا نام ہے. منا اہل البیت سید نہیں, بنو ہاشم نہیں, لیکن کہا منا اہل البیت. جس طرح قرآن میں ہے نا کہ وہ شخص کیا تھا؟ آل فرعون میں سے تھا, حالانکہ فرعون کا بچہ نہیں تھا, لیکن کہا من آل فرعون, رجل من آل فرعون. آل فرعون کا مطلب کیا ہے؟ جو فرعونی نظریے پہ عمل رکھے وہ آل فرعون کہا جاتا ہے. سلمان کو کیوں کہا منا اہل البیت کا؟ جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. مطلب یہ 100% کس کے نظریے پہ چلتا تھا؟ امیر المومنین کے نظریے پہ عمل کرتا تھا. سید نہیں, بنو ہاشم نہیں, عرب نہیں, قرشی نہیں, لیکن کا منا اہل البیت, کیونکہ اس کے اندر وہ صفات بن گئی. فرمایا آج اگر کوئی حسرت کھا رہا ہے کہ میں اصحاب امام حسین میں سے بنوں, فرمایا وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. کیوں کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا؟ جو ان کی محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا. تو وہ صفات اگر میرے اندر آ جائیں اور وہی خواہش اور طلب ہو میرے اندر کہ واقعاً اگر میرا مولا ہوتا میں جان کو قربان کرتا, تو کا ملائک کہیں گے یہ دنیا سے شہید ہو کے چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جب تک بصیرت ہمارے معاشرے میں نہیں آئے گی, آج لوگوں نے ازا امام حسین کو بعض لوگوں نے کمرشل بنا دیا ہے. دیکھیے عزاداری پہ خرچہ تو ہوتا ہے, یہ مومنین کی بذل و بخشش ہے. ایک لائٹ بھی لگتی ہے تو اس کے پیسے ہیں. تبھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ذکر ولایت کے ساتھ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ نظام خمس اگر شیعوں میں نہ ہوتا, شیعت کب کی ختم ہو چکی ہوتی. اہل بیت نے ایک سسٹم دیا, چھٹے امام کے بعد ایک مضبوط سسٹم چلا خمس کا, کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چھٹے امام کے زمانے میں والی بحرین امام کو خط لکھتا ہے کہ مولا مجھے, میں والی بحرین ہوں, چھپا ہوا ہوں, آپ کا شیعہ ہوں, 7 لاکھ درہم میرے مال سے میرے پاس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب 7 لاکھ درہم کو آج اگر کنورٹ کرو تو 400 کروڑ بنتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ. اب مختلف قافلوں میں چھپ چھپ کے یہ 7 لاکھ درہم امام کے پاس لے آیا, کچھ سواریاں لے آیا. آپ کے چھٹے امام نے اس سے لیے, شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جو ہمارا حق تھا تو ہمیں دینے آیا, شکریہ. اور امام نے کہا اب جو تو نے دیا میں واپس تجھے ہی دے رہا ہوں, تو لے جا. اور کہا کہ جنت کی ضمانت بھی لکھ کے دے رہا ہوں کہ تو جنتی ہے جس نے اتنی بذل و بخشش کی. اب مولا سے واپس کیوں دے رہے ہیں؟ کہا یہ لے جا اور بحرین میں جتنا ہو سکے ہمارے شیعوں کی کیا کر, جا کے مدد کر. کہ آج 80% بحرین میں آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ شیعہ نظر آتے ہیں. 2 مومنین کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, مولا کا وکیل ان میں صلح کرواتا ہے, آخر میں جھگڑا جا کے ختم ہوتا ہے 400 درہم پہ کہ ایک بندے نے 400 دینے, وہ اپنی جیب سے ان کو دیتا ہے, کہتا ہے شرط پہ میں ایک مومن کا جھگڑا ختم کر رہا ہوں, پیسے میں دے رہا ہوں, اب لڑو نہیں پیسوں کی وجہ سے, 1 لاکھ کی وجہ سے, 5 لاکھ کی وجہ سے, 10 لاکھ کی وجہ سے 2 مومن لڑ رہے ہیں اور ایک سرمایہ دار کے پاس گئے کہ ہماری صلح کرائیے. کہتا ٹھیک ہے جناب آپ نے 10 لاکھ دینے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ اپنی جیب سے نکال کے 10 لاکھ دے تاکہ ان کا جھگڑا کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ فکر نظام ولایت میں رہنے والوں کی تھی. اس نے 600 درہم ان کے دیے, اختلاف ختم کروایا اور کہا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا, یہ پیسے میرے چھٹے امام نے مجھے دیے, اور کہا کہ جب 2 شیعوں کا آپس میں پیسے کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے یہ پیسہ دینا اور جھگڑا ختم کروانا. کہ بس امام نے ایک شرط رکھی ہے, جب جھگڑا ختم ہو جائے کہیں پر بھی ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو, کہیں پر بھی ایک دوسرے کے خلاف نہ بولا کرو. کہا یہ ہم پسند نہیں کرتے کہ شیعہ شیعہ سے لڑے, ہم پسند نہیں کرتے کہ شیعہ شیعہ کے خلاف بولے. اور آج کیا ماحول بن چکا ہے کہ وہ کام جو لشکر شام والوں کا کام تھا, گالیاں دینا, آج پنجاب میں بھرمار ہے, انٹیریئر میں بعض جگہوں پہ بھرمار ہے کہ شیعہ شیعہ کو
غلط کہے، شیعہ کو جہنمی کہے، دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر وحدت ہو، دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر فکر امام حسین ہو. تو ہم نے پہلی صفت اصحاب امام حسین کی کیا بتائی؟ وہ صاحبان بصیرت تھے، حق و باطل کو پہچانتے تھے. دوسری صفت ہم نے بتائی کہ وہ کار خیر کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھتے تھے. اگر پتہ چل گیا یہ نیکی ہے فوراً اس نیکی کو لو. اگر پتہ چلا نماز قضا ہے آج سے پڑھنا شروع کر دو. اگر پتہ چلا کوئی کوتاہی ہے جس سے امام زمانہ کا دل دکھایا ہے فوراً اس کوتاہی کو دور کرو. میں نے کل کی مجلس میں ایک واقعہ سنایا امام زمانہ کا IRC امام بارگاہ میں، یہاں سنا دو جن مومنین نے نہیں سنا، کہ ایران کا ایک بس ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور کہتا ہے میں سامان لے کے مشہد سے چلا، آدھے راستے میں شدید برف باری ہوئی، یہاں تک کہ جو میری گاڑی کے وائپر تھے اب اتنی اسپیڈ سے بھی چل رہے تھے لیکن مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. کہتا ہے میں نے گاڑی کو سائڈ پہ لگایا کہ برف تھوڑی کم ہو جائے پھر میں آگے بڑھوں گا. کہتا ہے لیکن برف باری اور شدید ہو گئی، اتنی کہ میرے انجن چلتے چلتے بند ہو گیا. میں میکینک تھا، ڈرا نہیں، میں نے گاڑی کے انجن کو ہاتھ وات لگایا، پانا وانا لگایا لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی. اندر گیا، اتنی سردی، بس فرق یہ تھا کہ باہر برف برس رہی تھی اندر برف نہیں تھی لیکن سردی ہوئی تھی. غنودگی طاری ہو گئی، آنکھیں بند ہونے لگیں. میں نے سوچا اب مر جاؤں گا. اتنے میں کہتا مجھے یاد آیا کہ ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں اور میرے اندر کہتا ہے دو عادتیں تھیں. ایک، نماز پڑھتا نہیں تھا میں، کبھی کبھی پڑھ لی کبھی کبھی نہیں پڑھ لی، نماز کے لیے بڑا سست تھا. دوسرا کہتا میرے اندر ایک گناہ کبیرہ کی عادت تھی، شرم آ رہی تھی کہ کس منہ سے مدد مانگوں اپنے مولا سے. لیکن میں نے دل میں ایک وعدہ کیا کہ مولا اگر بچا لیں گے یہاں سے، کیونکہ بچے بھی یاد آ رہے تھے، چھوٹے بچے تھے میرے، کہ مولا میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا. میں نے کہا مولا اگر بچا لیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی اور یہ جو گناہ کبیرہ ممبر سے بیان نہیں کر سکتا کہ اس گناہ کبیرہ کو میں انجام نہیں دوں گا. کہتا اتنے میں دیکھا کہ اس برف باری کے موسم میں ایک بندہ سامنے والے روڈ سے آ رہا ہے، ہاتھ میں پانا ہے. میں نے سمجھا شاید کوئی ڈرائیور ہے، اس کی بھی گاڑی خراب ہوئی ہے. تو مجھے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا انجن بند ہو گیا. انہوں نے کہا ہم ذرا ہاتھ لگاتے ہیں، آپ اسٹارٹ کریے. تو انہوں نے ہاتھ رکھا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. میں پریشان، جس گاڑی کو میں نے اتنا چیک کیا اسٹارٹ نہیں ہو. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ تو بس کوئی مسئلہ تھا، آپ کی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. میں نے کہا دیکھیے جناب برف باری اتنی ہے، شاید 1-2 کلومیٹر آگے چلوں پھر میری گاڑی بند ہو جائے گی. کہا نہیں، اب یہ گاڑی آپ کو اپنے گھر تک پہنچائے گی، یہ گاڑی بند نہیں ہوگی. میں نے شکریہ کے لیے بولا کہ آپ بیٹھیے میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ دوں. تو کہا نہیں ہم خود چلے جائیں گے. کہ میری جیب میں بہت زیادہ پیسے تھے. میں نے کہا آپ نے میری جان بچائی ہے، اگر آپ کہیں جتنے پیسے ہیں میں شکریہ کے لیے آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہا نہیں ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بندے خدا اپنے جان بچائی ہے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یا کہیں تک چھوڑ دوں یا پیسے دے دوں، کچھ تو کروں میں آپ کے لیے. کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں، بس جو تو نے 2 وعدے کیے ہیں ان وعدوں پہ عمل کیا کرو. کہتا یہ کہنا تھا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. میں گاڑی سے اترا، کبھی دائیں دوڑوں کبھی بائیں دوڑوں، کبھی آگے دیکھوں کبھی پیچھے دیکھوں لیکن کوئی شخص وہاں پہ نہیں ہے. کہتا ہے گھر تک آنکھوں سے آنسو نہیں رکے. بیوی کو بٹھایا، بچوں کو بٹھایا اور کہا دیکھو آج کے بعد زندگی ایسے گزاریں گے جیسے امام زمانہ کو پسند ہے. بیوی نے کہا میرا تو دل کب سے کر رہا تھا کہ آپ دیندار بن جائیں، لیکن آپ تھے جو دینداری پہ نہیں آتے تھے. بچوں کو سمجھایا، واقعہ بتایا، اس دن کے بعد دیندار بنا. کہتا میں جب کام پہ جاتا تھا اذان کی آواز آتی تھی، سارے ڈرائیور کھانے کے پیچھے چلے جاتے تھے. میں نماز کے لیے گیا، وہ میرا مذاق اڑانے لگے، ارے تو بڑا دیندار بن گیا ہے، پہلے تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جو پڑھتا تھا ان کا مذاق اڑاتا تھا. میں نے کہا آج کے بعد مذاق نہیں اڑاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے ولی خدا امام زمانہ سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے. اگر انسان مخلص ہو جائے، یہ خوشی ہے امام زمانہ کی. آپ 10 گھر بنا لو، امام کو کیا خوشی ملے گی؟ اصل خوشی یہ ہے کہ مومن انی سلم لمن سالمکم، مومن کی تربیت کرے، مومن کو بہتری کی طرف لے آئے. تو فرمایا دوسری صفت یہ تھی سارعوا الی الخیرات، کار خیر کے لیے جتنا ہو سکتا ہے مومن آگے بڑھے. تیسری صفت ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی، صفت یہ تھی کہ مومنین کے اندر صفت فرح ہوتی ہے، مومن خوش ہوتا ہے. مرح نہیں، مرح ہے وہ کہ بندہ غرور کی وجہ سے خوش ہو. لا تمشی الارض مرحا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلا کرو، اس سے معصومین نے منع کیا ہے. فرمانی وہ خوشی جو آپ کو ذکر حسین سننے میں خوشی ملتی ہے،
جو آپ کو ذریعے امام حسین کو دیکھنے میں خوشی ملتی ہے، جو مومن والدین کی خدمت کر کے خوش ہو جائے، جو کسی غریب کی مدد کر کے خوش ہو جائے، جو کسی یتیم کی مدد کر کے خوش ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں جائز خوشیاں حاصل کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ جائز کسی سے رشتہ بنائیں، آپ جائز کسی مومن کی مدد کریں، تو اس میں معصومین نے منع نہیں کیا. اب آج زمانے میں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بعض لوگ کسی کو اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں. یا آپ نے مختلف پرینک دیکھے ہوں گے، ایک بندہ روڈ پہ جا رہا ہے، پچھلے اس کا اذیت کر رہا ہے، یعنی صرف پیسے کمانے کے لیے. کبھی ماں باپ کو اذیتیں دیتے ہیں، کبھی روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں. معصومین نے سختی سے منع کیا ہے کہ کبھی ایسا نہ کیا کرو. کہتے چھٹے امام بازار میں چل رہے تھے، ایک بدبخت نے، امام چلتے تھے، امام کی ابا کو کھینچ لیتا تھا، لوگ ہنستے تھے. پھر امام چلتے تھے، پھر امام کی ابا کو کھینچ لیتا تھا. اس وقت امام نے فرمایا کہ ان للہ یوم، خدا نے قیامت میں ایک دن قرار دیا ہے ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے جو مومن کسی مومن کو اذیت دے کے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو فرمایا ذرہ برابر کسی کو اذیت دو گے، خدا قیامت میں کیا لے گا، حساب لے گا. آج آخری مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں اس صفت پہ گفتگو کی جائے جو کربلا میں بارز ترین تھی اور جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے. آج میں تھوڑی سی گفتگو جوان پہ کرنا چاہتا ہوں. کربلا جوانوں کا میدان ہے. کربلا قومیں آباد ہوتی ہیں اپنے جوانوں کی وجہ سے. جن قوموں کے جوان سدھرے ہوئے ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. جن قوموں کے جوان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ قومیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. آج دشمن سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کرتا ہے وہ جوان پہ کرتا ہے کہ جوانوں کے دین کو چرایا جائے، جوانوں کے ایمان کو چرایا جائے. تو اب کون سا جوان ہے جو خود کو بچا سکتا ہے؟ معصومین فرماتے ہیں جوان اپنی جوانی کی قدر و قیمت کیا کرو. کہا دو چیزیں ہیں جو جانے کے بعد تمہیں واپس نہیں ملتی. مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک صحت، ایک جوانی. صحت کی قدر و قیمت جانا کرو. کسی مریض سے جا کے پوچھو کہ واقعاً صحت کی کیا قیمت ہے، اور کسی بوڑھے سے جا کے پوچھو کہ جوانی کی قیمت کیا ہے. یا لیت شباب و متى یعود، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو حسرت کھاؤ گے یہ جوانی واپس آ جائے. کیونکہ جوانی میں قدرت عروج پر ہوتی ہے، جوانی میں شہوات عروج پر ہوتی ہیں، جوانی میں خواہشات عروج پر ہوتی ہیں، جوانی میں پرواز عروج پر ہوتی ہے. انسان سب کچھ کرنا چاہتا ہے. فرمایا شیطان جتنا زور دیتا ہے وہ جوانی پہ دیتا ہے. جوانی میں اگر کسی نے خود کو بچا لیا، جوان کی عبادت بوڑھے کی لاکھ عبادتوں سے بہتر ہے. جوان کی نیت کسی بوڑھے کی لاکھ نیتوں سے بہتر ہے، کیونکہ جوانی میں انسان پروان چڑھتا ہے. کربلا کے میدان کا جوان جناب علی اکبر، کربلا کے میدان کا نوجوان جناب قاسم. یہ کربلا جوانوں کا میدان ہے. کسی بھی میدان میں آپ چلے جائیں سب سے پہلے جوان آگے آ جاتے ہیں. رسول خدا نے اسلام کی دعوت دی، جوان آگے تھے. خمینی صاحب نے انقلاب لایا، جوان آگے تھے. لہذا دشمن سب سے زیادہ کس پہ فوکس کرتا ہے؟ جوانوں پر. تبھی فرمایا معصومین نے کہ جوانی میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کرو. وقت کو ایسی جگہ پہ گزارا کرو جس سے دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو. آج ہماری زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی کیا ہے؟ جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے. ارے یہ موبائل ٹیکنالوجی کے لیے ہے، یہ موبائل حصول علم کے لیے ہے، یہ موبائل کتابیں پڑھنے کے لیے ہے. آج ای الیکٹرک بکس آ گئی ہیں، آج ساؤنڈز میں بکس آ گئی ہیں، آج کتنا علم انٹرنیٹ پر موجود ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آپ جا کے ریسرچ پڑھیے، گندی فلموں میں دیکھنے والوں میں پاکستان دوسرے تیسرے نمبر پر آتا ہے. پنجاب کا کوئی شہر ہے وہ پہلے نمبر پر آتا ہے، جہاں کے جوان غلاظتوں کو دیکھنے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. گھنٹوں ہمارے گزر جاتے ہیں غلط چیزوں کو. فرمایا ہمارے شیعہ لہو اور لعب سے دور ہیں. لہو کا مطلب ایسا کام جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. یعنی صبح سے شام تک بندہ لگا ہوا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہ مالی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے. تبھی فرمایا من غلب عقل علی ہوا، جس بندے کا عقل ہوا و ہوس پر غالب ہو جائے، فرمایا قد افلح، یہ کامیاب ہو گیا. لیکن جس کی ہوا و ہوس سے نفس اس کے عقل پر غالب ہو جائے، فرمایا یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. ارے نوجوان ہے کربلا کا جناب قاسم. امام حسین پوچھ رہے قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہا چچا احلا من العسل، یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. آج جوان کو سوچنا چاہیے. دیکھیے جوان تب ترقی کرے گا جب اس کی ہمت بلند ہوگی، جب وہ بڑے بڑے اہداف اپنی زندگی میں سوچے گا. اگر میری زندگی کا ہدف چھوٹا ہے میں کبھی بھی ترقی نہیں کر پاؤں گا. مثلا ایک جوان یونیورسٹی جاتا ہے، پوچھو بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہ مولانا ماں باپ اصرار کر رہے ہیں لہٰذا پڑھنے جا رہا ہوں.
مطلب ماں باپ کے اصرار کی وجہ سے پڑھائی کر رہا ہے. دوسرے جوان آپ کیوں جا رہے ہو کہ مولانا ڈگری لوں تاکہ نوکری مل جائے, مطلب یہ مال کے لیے پڑھائی کرنے جا رہا ہے. تیسرے سے کہو آپ کیوں جا رہے ہو کہ تاکہ علم حاصل کروں, اور علم جب حاصل ہوتا ہے تو عقل بڑھتی ہے. یہ تیسرا حصول علم کے لیے جا رہا ہے. تو چوتھے سے پوچھیے آپ کیوں جا رہے ہیں, وہ کہے گا کیونکہ رسول کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک, کیونکہ علم حاصل کرنا انسان کے لیے عبادت میں شمار ہوتا ہے. لہٰذا میرا ایک ایک لمحہ جو حصول علم کے لیے گزرے گا وہ میرا لمحہ عبادت میں گزرے گا. اب جب اس نیت سے یونیورسٹی جائے گا اس کا فوکس کس پر ہوگا, حصول علم پر ہوگا. لیکن جو ماں باپ کے خوش کرنے کے لیے گیا, جو صرف ڈگری لینے کے لیے گیا, جو صرف کسی چیز کو دیکھنے کے لیے گیا, اب یہ یونیورسٹی میں جائے گا اپنا وقت بھی ضائع کر دے گا. فرمایا جوان اگر وقت ضائع کرے یہ واپس نہیں آتا, اگر محنت کر کے پڑھے گا, اگر ہدف اعلیٰ لے کر جائے گا تو اس کی دنیا بھی آباد. امام حسین کربلا سے نکل رہے ہیں, اپنا ہدف بتا رہے ہیں کہ ہدف بڑا بندے کی پرواز بڑی. ہدف بتا رہے ہیں کہ میں نانا کے دین کو زندہ کرنے جا رہا ہوں اور امت سے بدعتوں کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ کا ہدف یہ بنا, ہدف اگر اعلیٰ بنا تو آپ محنت کر کے علم بھی حاصل کرو گے, لیکن اگر ہدف نیچے آ گیا تو آپ کی زندگی سے محنت بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. دوسری چیز جوانوں کے لیے فرمائے جوانوں, یہ رسول خدا کا فرمان ہے سالم تفریح کیا کرو. آج ہماری ایکٹیویٹی, جوان اگر خود کو خوش کرنے جاتا ہے, کہیں گھومنے جاتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ آج تفریح ناسالم ہے کہ آپ کا بچہ 4 گھنٹے پلے اسٹیشن پہ بیٹھ جاتا ہے, 6 گھنٹے کسی ڈراموں کی سیریز پہ لگ جاتا ہے. فرمائیے وقت ضائع کر رہا ہے. سالم تفریح رسول خدا کیا کرنے جاتے تھے؟ بدن کی ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے تھے. تیر اندازی, وہ تفریح جس کا تعلق بدن سے, کیونکہ مومن اور شیعہ کی نشانی دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے, یہ بدن کی ایکٹیویٹی ہے, مطلب ذکر خدا بھی ہے, بدن کی ایکٹیویٹی بھی ہے کہ مومن سالم تفریح کرے. تیسری صفت جوانوں کے لیے رسول خدا ماں باپ کو کہتے فرمایا ویلن, ویل ہو آخری زمانے کے ماں باپ پر جو اپنے بچوں کی دنیا کی تو فکر کریں گے لیکن آخرت کی فکر نہیں کریں گے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ کن ماں باپ کی بات کر رہے ہیں, جو مشرک ہوں گے؟ کہا نہیں, میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں. جسے یہ فکر تو ہوگی بچے کی سیمسٹر کا 1 لاکھ ادا کر رہا ہوں اور بچے سے پوچھتا ہے کہ آپ کا رزلٹ کیا آیا. اگر رزلٹ لو ہو تو غصہ شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا لیکن آپ کا رزلٹ کم کیوں آ رہا ہے. لیکن اسے یہ فکر نہیں کہ بیٹا صبح کی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں, بیٹی حجاب کر رہی ہے کہ نہیں, یہ زبان سے اچھا کلام ادا کرتا ہے کہ نہیں. تو جب تک نسلوں کے دین کی پرواہ نہیں کریں گے تب تک نسلیں باقی نہیں رہیں گی. امام حسین کو اتنا درد ہے امت رسول کے لیے کہ یہ جملے کہہ رہے ہیں خرجت اصلاح امتی, میں نکلا اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. کیونکہ اگر آج دین نہ بچا ہماری نسلوں کا, دشمن تو ہر چیز آپ کی لے چکا ہے, بس یہی دین آپ کے پاس باقی ہے. تو فرمایا حفاظت دین, حفاظت جوانی اس عمر میں بہت ضروری ہے. اگر جوانی میں اپنے ایمان کو نہ بچایا. چوتھی صفت اور آخری صفت فرمایا اے جوان عادتیں جوانی میں اچھی بناؤ, کیونکہ اگر جوانی میں بری عادت ہو گئی آپ کی اس وقت کی عادتیں بڑھاپے تک آپ کے ساتھ چلیں گی. جس طرح آپ مجلس میں آتے ہو آپ کی عادت بن چکی, اب جب تک بوڑھے ہو گے مجلس میں آؤ گے. ماتم کرتے ہو عادت بن چکی, بوڑھے ہو جاؤ گے ماتم کرتے رہو گے. خدا نہ خاص کا کسی جوان کو نگاہ حرام کی عادت ہے, بوڑھا ہو جائے گا بدن میں شہوت نہیں ہوگی لیکن کیونکہ عادت ہوگی یہ چشم چران بن جائے گا, بار بار دیکھتا رہے گا کیونکہ جوانی کی عادت ہے. کہ جو عادتیں جوانی میں بنتی ہیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں. تو جوانی میں اچھی عادت بناؤ. کہ اچھی عادت کیسے بنائیں؟ کہ اچھے افراد کے ساتھ ہم نشینی کیا کرو, صلحاء کے ساتھ بیٹھا کرو, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو, جن کے ساتھ بیٹھنے سے تجھے خدا کی یاد آئے, جن کے ساتھ بیٹھو تو اہل بیت کی یاد آئے, جن کے ساتھ بیٹھو تو اچھے اخلاق کی یاد آئے. تو ہم نشینی اچھے لوگوں کے ساتھ. دوسرا فرمایا فقیر ہے وہ بندہ جس کی زندگی میں محبت نہیں ہے. فرمایا کبھی بھی جس کی زندگی میں محبت نہیں اس کی زندگی میں غم ہے. تو فرمایا کسی ایسے محبوب کو ڈھونڈا کرو جو تجھے کس کی یاد دلائے؟ پروردگار عالم کی یاد دلائے. جو تمہیں کبھی میں نے اس دن کہا تھا نا, معصوم فرماتے ہیں بہترین انعام کسی مومن کے لیے ہے وہ زوج صالح ہے, وہ والدین صالح ہیں, وہ صالح بھائی ہے, وہ صالح خاندان ہے. تو جتنا آپ اچھوں کے ساتھ رہو گے آپ اچھا بنو گے. کبھی نوٹ کیا ہے 10 دن مجلس امام حسین میں آئے آپ کے وجود میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے, کتنی روحانیت آ جاتی ہے. 3 دن کربلا جاتے ہو کتنی روحانیت آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ ہم نشین ہو مجلس امام حسین میں, امام حسین کے عزاداروں کے. نزول ملائکہ ہو رہا ہے, نزول رحمت ہو رہا ہے, ذکر امام حسین خود رحمت ہے. تو فرمایا اگر اچھوں کے ساتھ ہم نشین بنو گے تو زندگی میں اثر ہوگا. اب شاید کوئی جوان کہے کہ مولانا آج نمی مجلس ہے
اور 10 کے بعد تو ہر بندہ اپنی ایکٹیویٹی میں مشغول ہو جائے گا. ہم اس کو کنٹینیو کیسے رکھیں؟ تو ضروری نہیں صرف مجلس کو سننا انسان کو روحانیت میں ڈالتا ہے. ابھی آپ کو 10 دن عادت ہو گئی نا, 1 گھنٹہ کم از کم ہر مومن مجلس سنتا ہے. 10 دن جیسے ختم ہو جائیں تو اگر مجلس نہیں سن سکتے تو فرمایا کم از کم روٹین بنا دو, آدھا گھنٹہ صرف آدھا گھنٹہ میں کوئی نہ کوئی اسلامی کتاب پڑھوں گا. کئی کہتے ہیں مولانا کون سی کتاب سب سے اچھی ہے؟ تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں, اگلے سال تک زندگی رہی, ملاقات ہوئی, آپ صرف اس پہ عمل کریں اور 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد آپ مجھے اس کا رزلٹ دیں. آپ روٹین بنا دیں کہ ڈیلی آدھا گھنٹہ تفسیر قرآن پڑھیں, بسم اللہ سے شروع کریں, اگلے سال تک آپ اس کے رزلٹ دیکھیے. ایک عالم سے بھی 1 سال میں آپ کے پاس زیادہ علم ہوگا. کسی مولوی کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہوگا جتنا آپ کے پاس علم آ جائے گا. صرف تفسیر قرآن پڑھیں. قبلہ اپنا محسن نجفی صاحب کی تفسیر بڑی اچھی ہے, وہی اٹھا لیں. آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھائیں, بعض تفاسیر فضائلی ہوتی ہیں, فقہی ہوتی ہیں, نہیں, ایک جرنل تفسیر اٹھائیں. محسن نجفی صاحب کی اچھی تفسیر ہے, یا آغا قراتی کی تفسیر آ گئی ہے تو اس کو اٹھا لیں. تفسیر نور, کوئی بھی ایک تفسیر اٹھائیں, ایک کتاب خریدیں. قرآن آپ کو سمجھ میں آ گیا, پھر نہج البلاغہ بھی سمجھ میں آئے گا. قرآن سمجھ میں آ گیا, آپ بڑے سے بڑے مسلمان کے اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں. ہاف این آور تفسیر قرآن کا مطالعہ کریں, اس کے نوٹ اپنی ڈائری پہ لکھیں اور اپنے وجود کے آئینے کو, اپنے وجود کی ذات کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا شروع کریں گے. واللہ اتنا نور آئے گا جس کا کبھی آپ نے تصور نہیں کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں نے آج سے 2-3 سال پہلے جب ایک نیت کی تھی اللہ کے حضور میں کہ میں تفسیر قرآن کے دروس کی ریکارڈنگ کرواؤں گا تاکہ کم از کم جوان گاڑی میں ہے تو سنتا ہوا جائے. ڈیلی میں نے روٹین بنائی تھی 6 منٹ تفسیر قرآن. پھر یہ توفیق سلب ہو گئی, انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا. تو لیکن کچھ لیکچرز ایک مومن نے سنے, کسی ویسٹرن کنٹریز کا مومن تھا, کہنے لگا مولانا ابھی میں تقریباً 2-3 جز تک پہنچ چکا ہوں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے سینے کو کسی نے کھول دیا. اتنی نورانیت آ گئی ہے, کہتے ہیں زندگی میں اتنا سکون اور اتنی خوشی آئی ہے کہ اس سے پہلے میں ڈپریشن میں تھا, پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑا ہوا تھا, لیکن کہتا اب ایک ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اگر ڈیلی آدھا گھنٹہ تفسیر قرآن, ظاہری قرآن کو پڑھنا اور ہے, لیکن جب آپ تفسیر پڑھو گے, اس کی نورانیت پڑھو گے, قرآن سے بہتر و برتر کوئی کتاب نہیں ہے. آپ تفسیر پڑھو گے, فضائل اہل بیت بھی نظر آئیں گے, تاریخ بھی نظر آئے گی, فقہ بھی نظر آئے گا, اخلاق بھی نظر آئے گا, معجزات انبیاء بھی نظر آئیں گے, اور آپ کا ایک رابطہ بنے گا پروردگار عالم کے ساتھ. مومن کو علم سے جدا نہیں ہونا چاہیے. آج آپ کو تو امام زمانہ سے ملنا ہے, یہ قرآن ہے, اس کو پڑھو, آپ کی امام زمانہ کے ساتھ بھی اچھی سے اچھی دوستی بن جائے گی اور امام زمانہ کا بھی محبوب بن جاؤ گے. جس کے دل میں خدا کی محبت ہے اس کی محبت امام زمانہ کے دل میں بھی آ جاتی ہے. میرے عزیز, کس طرح تربیت دی امام حسین نے اپنے بچوں کو. یہ تربیت ام البنین ہے. جوان تھے حضرت عباس کے بھائی. سیدہ زینب فرماتے آدھی رات کا وقت تھا, میں نے دیکھا کہ عباس بھائیوں کے خیمے میں گئے. کچھ بھائی ہیں 21 سال کے, ام البنین یعنی 4 بیٹوں کی ماں. کچھ ایسے تھے کہ مثلا 6 مہینے کا تھا, 8 مہینے کا تھے, امام علی اسی سال شہید ہو گئے. یعنی جنہوں نے اپنے بابا کی صورت کو بھی نہیں دیکھا, یاد بھی نہیں تھا کہ بابا کیسے تھے. یہ جوان بھائی, حضرت عباس نے اپنے جوان بھائیوں کو بٹھایا, کہا بھائیو کل کیا ارادہ ہے, کیونکہ کل جنگ ہے اور شہادت ہے. تو کہا کہ عباس آپ بڑے ہیں, جو آپ کہیں, کیونکہ اماں نے مدینے سے نکل رہے تھے, ہمیں آپ کے حوالے کیا تھا, جو آپ کا ارادہ تو ہمارا. کہ یاد رکھنا کہ ہم ام البنین کے بیٹے ہیں اور حسین زہرا کا لال ہے, کہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور کس طرح سے ان جوانوں نے حسین کا دفاع کیا. کب بعد میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, لیکن ہمارے ہوتے ہوئے حسین کو آنچ بھی نہیں آنی چاہیے. اور واللہ شہید ہو گئے لیکن اپنے بھائی حسین پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دی. یہ ہے دفاع امام, یہ تھی خدمت, یہ تھی تربیت ام البنین کی. کہ وقت کا بادشاہ بھی جب کبھی گزرتا تھا اور بی بی کی اشعار اس کے کانوں تک پڑتے تھے, کہتے ہیں اس کا دل بھی غمزدہ ہو جاتا تھا. یہ بی بی جاتی تھی جنت البقیع اور اپنے ہاتھوں سے 4 قبریں بناتی تھی. بیٹوں پہ روتی تھی, رونے کے بعد پھر قبریں اپنے ہاتھوں سے مٹاتی تھی, پھر ایک قبر بناتی تھی اور کہتی تھی زہرا
میرے بیٹوں پہ رونے کے لیے تو ان کی ماں زندہ ہے، لیکن حسین پہ کون روئے گا؟ تو کہتی ہے جعفر میں تجھ پہ نہیں روؤں گی، عباس میں تجھ پہ نہیں روؤں گی، آج کے بعد میں حسین پہ روؤں گی۔ پھر مولا حسین کی قبر بناتی تھی اور امام حسین پہ روتی رہتی تھی۔ ایسی معرفت اگر ماؤں میں ہو تو پھر بچے عباس جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ سیرت امام حسین، راوی کہتا ہے مولا جب بھی نماز پڑھتے تھے تو مسجد میں، لیکن مستحب نماز حسین گھر میں پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا کہ مولا گھر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ نے ایک 4 سالہ بچی دی ہے، وہ بچی میرا انتظار کرتی ہے۔ تربیت حسینی کہ بچی کو اپنے ساتھ بٹھا کے امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز، آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے، جو جاگ سکتے ہیں آج کی رات جاگیں۔ مجلس کے سننے کے بعد غسل زیارت امام حسین کرنا اور اعمال شب عاشور انجام دینا۔ آج کی زیارت کا ثواب خود زیارت امام حسین کا ثواب ہے، کئی حجوں کا ثواب ہے۔ آج کی رات جناب السیدہ پرسہ لینے آتی ہیں، اور آج کی رات سب سے زیادہ جس کا دل غمگین ہے وہ حجت خدا کا دل غمگین ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اور دعا بھی کریں کہ خدا ہمیں ایسا بنائے جیسے ہمارے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئے چادر پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام، چند جملے امام کی زبان سے سن کے رو۔ فرمایا عزادار تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے، تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
ظالم کس طرح سے خیموں کو جلا رہے تھے. کبھی 4 سالہ بچے ادھر بھاگے, بیبیاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں. فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ, او جن کا رنگ بدل رہا, یہ نہیں کہ رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیل کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. میں نے بخاری کی حدیث پڑھی تھی, رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو, انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے. نبی نے کہا حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو. سنیں گے امام زمانہ کا جملہ, درد محسوس کریے گا کتنی تکلیف ہے میرے مولا کو. فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ, او جن پہ ظالم چھڑا مار لگا تھا. اللہ جانے بچی نے یہ نرک سے دیکھا. اللہ جانے میرے مولا نے یہ منظر کیسے دیکھا. میں نے عرض کیا مولا حسین کی عادت تھی واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے, مستحب گھر میں پڑھتے تھے. کسی نے کہا مولا گھر کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, یہ بچی میرا انتظار کرتی ہے. عزادارو مدینے سے مکہ, مکے سے کربلا, یہ بچی جب بھی نماز پڑھتی تھی 2 مصلے بچھایا کرتی تھی. ایک مصلہ اپنے لیے, ایک اپنے غریب وطن بابا کے لیے. روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. راوی کہتا ہے جب عصر عاشور کا وقت ہوا سکینہ نے 2 مصلے بچھائے, دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. او میرے اللہ میرے بابا کی خیر, او میرے اللہ میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا, میرا چچا باس گیا واپس نہیں آیا. اے خدا سکینہ کو بابا کی زیارت کرا لو. لیکن بچی کو کون سمجھائے سکینہ ابھی بابا نہیں آئے گا. راوی کہتا ہے بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی. 4 سالہ بچے دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے, شاید میرا بابا آیا. سنو گے بچی نے کیا دیکھا؟ سکینہ نے دیکھا شمر ہاتھ میں تاج, خدا کسی
خدا کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے 4 سال بچی کو کیا پتا قاتل کون ہوتا ہے اب جملے بڑے سخت ہیں سید مجھے معاف کرنا امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مولا مجھے معاف کریے گا لینے کا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہے کہنے لگی بڑی دیر ہو گئی میرا بابا نہیں آیا لئی کہتا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو کہتی ہے میرے بابا کو بلو راوی کہتا لئی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا وہ سر کو بچی کی طرف بھاگا ایسا نہ پر ہاتھ کٹ جاتا عمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا بچی بابا بابا او میرے غریب الوطن بابا کرتے ہوئے آگے بڑھے اب یہ میرا تصور ہے روایت کے جملے نہیں شاید بچی نے بابا سے پیار میں یہ کہا میرے غریب الوطن بابا میرے تھکے ہوئے بابا او بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا عباس کے بازو تو نے اٹھائے او قاسم کی لاش کے ٹکڑے تو نے اٹھائے او لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے او بابا 3 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سوایا آج آجا میرے سینے پہ سو جا آیت اللہ مداحی فرماتے بچی بابا سے پیار کر رہے تھے یہاں سمرا کا بڑا بچی سے بابا کا سر چھینا اتنے زور سے تماچا مارا کہ سکینہ بہت سے گئے قربان حسین کی 4 سالہ بچی پر زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہو سکینہ جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا بچی بے ہوش کان بھی زخمی ہے نخساروں پہ نیلے نشان قدیمی ازادارو ذرا سوچ کے بتاؤ جب بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی پہلا سوال کیا کیا ہوگا بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا مر گیا بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں مجھے ظالم نے تماچے مارے بچی نے یہ بھی نہیں کہا پھپھی اماں میرے در چھینے گئے او میری ماں بہنوں مجلس میں آنے والی ہو سنو سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا راوی کہتا جیسے آنکھیں کھلی بابا کا نہیں پوچھا رخساروں کی شکایت نہیں کی جیسے نگاہ زینب پہ پڑے پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے زینب نے کہا سکینہ جو تیرا در لگا میری چادر بھی لگا ماتم سے